वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, ऐसा है कि तावुज़ और तस्मीया पहले पढ़ लेते हैं, कहीं भूल ना जाएं, और फिर बात करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ अऊज़ु औज़ु بالله बिल्लाहि बिल्लाहि من मिनश मिनश शैतानिर الشيطان रजीम। शैतानिर الرجيم रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم बिस्मिल्लाहिर 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 रहमानिर 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 रहीम। 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 अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि कल रात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेराज की रात थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस बात की सआदत दी कि हमने कुरान मजीद का तर्जमा जो था वो ख़त्म किया। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पहले शुक्र, और आप साथियों का भी माशाअल्लाह तावन और शुक्रिया बहुत सारा कि हम सब साथ रहे। तो आज इंशाअल्लाह जो कुछ यहाँ हमने बात करनी है वो ये है कि कुछ चीज़ें इन आखिरी सूरतों के अंदर हम मतलब इनकी रिवीजन कर लेंगे, और इसके साथ कुछ अहादीस जुड़ी हुई हैं वो साथ इंशाल्लाह मिला लेंगे। ठीक है जी। तो फिर और भी कुछ चीज़ अगर रहती हुई तो वो इंशाल्लाह साथ देखेंगे कि ये जो वसवसा है ये क्या चीज़ है। शर्र नफ़ासात फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन, इस बारे में भी। तो ज़रा जी सूरा, इससे पिछली सूरतुल इखलास जो है वो ज़रा लगाइए, पहले पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में, और फिर साथ कुछ तशरीह में जो चीज़ें याद हैं जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह आएंगे। थोड़ा और नीचे करें सूरतुल इखलास, और नीचे करें ज़रा, और नीचे कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बस हो गया ना। सूरतुल इखलास यही है, कुल हुवल्लाहु अहद। जी जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। तो अब आपने मेरे साथ इसका तर्जमा जो है वो करना है। कुल हुवल्लाहु अहद, तर्जमा ज़रा करेंगे। يا नबी या सल्लल्लाहु नबी अलैहि सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम कह कह वसल्लम, दीजिए दीजिए कह कि वो वो दीजिए अल्लाह वो अल्लाह अल्लाह यकता यकता है। है। यकता है। जी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह है, वो यकता है, या वो अल्लाह यकता है। अल्लाह समद, जी, अल्लाह बेनियाज अल्लाह अल्लाह है बेनियाज बेनियाज है 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 और और अल्लाह सब और सब सब उसके उसके बेनियाज उसके है, मोहताज मोहताज हैं। हैं। और सब उसके मोहताज हैं। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका तर्जमा है, तो हम वो कर रहे हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना ना उसने किसी उसने को जना किसी और को ना वो और जना ना गया। वो जना गया। और ना वो किसी से ना जना गया। उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना और कोई ना उसकी कोई बराबरी उसकी करने वाला बराबरी है। करने वाला है। उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। और ना ही कोई उसकी कुफ का मतलब होता है बराबरी, आहद कोई, और ना ही कोई उसकी बराबरी करने वाला है। ये सूरह जो थी ये हमने पढ़ ली थी, इसकी तफसील भी आ गई थी, लेकिन इसकी फजीलत जो है वो हम जरा देख लेते हैं कि ये कितनी बड़ी सूरत है। तो उसमें जो फजाइल मतलब आते हैं वो तो बहुत सारी अहादीस हैं। उसमें बुखारी शरीफ के अंदर अभी मैं देख रहा था कि 5013 और 5015, जी ये भी, और 5014 दरम्यान में आ गया। इसके अलावा कोई कम से कम 10 अहादीस हैं। तो उनमें से ये हदीस हमने इंतखाब की, और वो ये है कि फजीलत जो है इसकी क्या है पढ़ने की। क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ है। जब कुफार मक्का ने या यहूदियों ने नसब पूछा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का,
اور اس میں پورے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کی کبریائی اس کے اندر ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اور یہی عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو میں اس کے بارے میں حدیث ہے ان سعید الخدری رضی اللہ تعالی، سعید الخدری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں یہ چیز کہ ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد۔ آپ نے ترجمہ میرے ساتھ کرنا ہے جی، اور یہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ حدیث ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو صحابی اپنی زبان میں ادا کر رہے ہیں۔ کیا ترجمہ ہوگا جی؟ ان رجلا سمع رجلا، جس کو آتا ہے، نہیں آتا تو پھر مجھے کہیے، میں بتا دیتا ہوں۔ میں ایک آدمی راجل کہتے ہیں مرد کو، انسان کو، کہ ایک مرد نے دوسرے مرد کو سنا یقرأ قل هو اللہ احد، کہ وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، تو رددو ہاں، اور وہ اس کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہے، اور حضرت قتادہ بن نعمان آتے ہیں، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، حدیث ان میں ہے۔ یہ جو راجلن تھے یہ تھے لوگ۔ تو فلما اصبح، جب وہ صبح جاگا، صبح کی، تو جاء الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ جو پڑھ رہا تھا رات کو بار بار، اس کے بارے میں فذکر ذلک لہ، تو یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ ذکر بیان کیا۔ کیا، ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا، اس نے سمجھا کہ اس کے اندر بہت بڑا ثواب نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کیا۔ تو اب جو آگے آ رہی ہے، فقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ ویسے بھی کہہ دیتے تو بہت بڑی بات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، لیکن انہوں نے یہ کہا، وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، کیا کہیں گے؟ میری جان ہے۔ میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، بے شک یہ سورت قرآن کے 1/3 کے ثلث کے برابر ہے ثواب۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب سورہ ہے، اور اسی قسم کے معنی اور جس مختلف جگہوں پر آئے اور انہوں نے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو وہ ایک یہ بتانا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور اس کی فضیلت مطلب اس بات سے جانیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 1890، بخاری شریف کے اندر آتی ہے 7375۔ میں بار بار کہتا ہوں اس وجہ سے کہ اس کو آپ گوگل کریں، گوگل کر کے مسلم میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسلم شریف جو ہے وہ جب آتی ہے تو اس کو 2 حصوں میں، ایک تو نمبر ہے ویسے، اور ایک انٹرنیشنل نمبر ہے۔ یہ صرف مسلم کے بارے میں یہ میں بتا رہا ہوں جی، اس کے بارے میں انٹرنیشنل نمبر ایک ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھی انٹرنیشنل نمبر اور ایک عام نمبر۔ اب یہ آپ نے دونوں مطلب چیک کر لینے ہیں۔ وہ ہے جی حدیث کہ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے مروی ہے کہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریتی، سریہ اور ایک غزوہ ہوتا ہے جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہوں، اور سریہ کیا ہوتا ہے؟
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وہ وآلہ جان وسلم آپ کی جی میں گئی تھی میں تو لفظ اللہ آپ نے بھیجا جی اس میں بالکل شامل ٹھیک نہیں ہے، ہوں۔ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو اپنا نمائندہ بنا کے تو اس لڑائی پر جنگ پر بھیجا ہو تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریتی، اب وہ کیا تھا جس کو بھیجا وہ اپنی فوج کے ساتھ کیا کرتا تھا، وَقَانَ يَقْرَعُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ وَيَخْتِمُ بِي قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہ اپنی نماز کی ہر ایک رکعت کے اندر جب اختتام ہوتا تو وہ مطلب جب جہاں پڑھنی ہوتی سورت پڑھنی تھی تو اس کا اختتام کہاں کرتے، پہلے وہ پڑھ کے تو اس کے بعد قل هو اللہ ساتھ جوڑ لیتے، ٹھیک ہے جی، جی یختم بے قل هو اللہ احد فلما راجعوا، آپ ترجمہ کریں راجعوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جب وہ سب واپس آئے، واپس آیا جب وہ سب واپس آئے، ذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جی اس چیز کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ جی فقال، ایک ہوتا ہے سل، سل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا، سوال کر پوچھنا، پوچھ، ایک پکوہن کے سل پوچھ، تو یہاں ہے سلوہ، تم اس سے پوچھو، تم اس سے پوچھو، لأی شیء یصنع ذالک، کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے یہ کرنے پر مجبور کیا، یا وہ کس چیز کی وجہ سے یہ کام کر رہا تھا۔ تو سألوہ، آپ ترجمہ کریں، تو انہوں نے اس سے ان سے پوچھا، پوچھا گیا، انہوں نے اس سے پوچھا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھی آپ جو ہر جہاں سورہ پڑھنی ہے اس کے بعد اختتام قل هو اللہ احد سے کیوں کرتے ہیں؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتانا تھا، اس پر سٹیمپ لگانی تھی۔ فقال لأنها صفت الرحمن، تو اس جس کو لیڈر بنا کے بھیجا تھا اس نے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے یا صفات ہیں، احد بھی صفت ہے، سمد بھی صفت ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَبَهَا، اور میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میں ان کے قریب ہو جاؤں، کیوں جی، جی ان آیات کے قریب ہو جاؤں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب ہے ان صفات کے ذریعے۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبروہ ان اللہ یحبہ، کیا ہے اخبروہ؟ اسے خوشخبر دے دو، اسے بتا دو، تم اس کو بتاؤ، کیا بتاؤ؟ ان اللہ یحبہ، کہ بے کہ شک اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس اسے سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ تو سبق کیا ملا؟ اس کی کہ فضیلت جتنا اتنی پڑھ زیادہ سکو اس اس کی کو فضیلت ہے۔ دل سے، یہ نہیں کہ زبان سے، نہ، دل کے اوپر جائے، کل هو اللہ احد، اور جب احد آدمی کہے نا تو پھر پورے یقین کے ساتھ اپنے دل کے اندر یہ سما لے کہ اللہ وہ یکتا ہے، جی ایسا ہے جی، جی اللہ الصمد جب کہے تو پھر پتا ہو کہ بھئی وہی بے نیاز ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، سب کی حاجت رவி کرتا ہے۔ کہاں دنیا جب بنائی اور پھر آدم علیہ السلام کو بطور انسان کے زندہ کیا، اور باقی بھی چیزیں ان سے پہلے بنا دی تھیں، ہمارے آنے سے پہلے، جد امجد ہمارے جو ہیں ان کے آنے سے پہلے، تو ان سب کو وہ سب محتاج ہیں۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا، ان کی حاجت کو پورا کر رہا تھا۔
تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر کہا اس وجہ سے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات پڑ جائے، ورنہ تو احد یہ بتاتے خود یکتا ہونا کا مطلب ہے کہ اس کا جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دوبارہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک اور حدیث سناؤ جی، جی جی سر ضرور آج کا دن جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے مدینہ میں، تو اور آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ مدینہ کے ساتھ ہی مسجد جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد بنی تھی وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء، مسجد قباء، جو مسجد نبوی سے پہلے بنی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے رکے تھے، یہاں جمعہ بھی پڑھایا تھا جی۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ، میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں وقت کم ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ایک صحابی مسجد قباء میں امام تھے اور ہر رکعت میں پہلے قل ہو اللہ پڑھتے اور اس کے بعد کوئی سورت ملاتے جی۔ جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت کی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں اور صحابہ کرام ان کے کیا ہیں، شاگرد ہیں، اور قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے سے جی۔ یہ نہ دیکھیے گا کہ اتنا وقت گزر گیا اب مولوی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ماشاءاللہ صورت اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب ہدایت دے اور کسی کا غیبت نہ کریں ہم لوگ۔ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسی بو ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ تو آمین۔ انہوں نے کہا کہ ایک صحابی جو تھے مسجد قباء کے اندر امام تھے اور ہر رکعت میں پہلے قل ہو اللہ پڑھتے تھے پھر کوئی اور صورت ملاتے تھے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور اعتراض کیا کیا کہ کیا تم قل ہو اللہ احد کو کافی نہیں سمجھتے کہ کوئی اور صورت اس کے ساتھ ملاتے ہو؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی شاکلہ موجود تھا، کل کل یعمل علی شاکلہ آدمی، لیکن وہ اختلاف رائے ہوتا تھا، اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ پوچھتے تھے کہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اچھا بھائی میں اس طریقے کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تم میری جگہ پر کسی اور بندے کو امام بنانا چاہتے ہو تو وہ امام بنا لو، لیکن میں یہ طریقہ اپناؤں گا۔ اب لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے ساتھی جو اس امام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تجھے کیا چیز مانے ہے؟ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے۔ اب دیکھو سٹیمپ کیا لگتی ہے کہ کون سی چیز مانے ہے تجھے، کہ جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کر لو جی۔ انہوں نے پوچھا کیا چیز مانے ہے کہ تم ہر رکعت کے اندر سورت پڑھنے پر کس چیز نے تجھے آمادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس قل ہو اللہ احد سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا فرمایا؟ اب یہ میں کہوں گا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں، حبک ایہا، حبک ایہا، اس سے خاص طور پر تیری محبت، ادخلک الجنہ، ادخلک الجنہ، تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ کیوں جی کرنا ہے پھر؟ اللہ اس سے محبت کر لیں بھائیو، میں بھی کروں آپ بھی کریں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ کیوں جی؟ دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھی پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے کہ تم ہر رکعت میں یہ صورت پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، سارے قرآن سے ہونا چاہیے، بالکل وہ بھی ہے ہوگی، کہا اس سے خاص طور پر۔ تو حبہ کا ایہا، ایاک نعبد کہتے ہیں نا، ایاک، تو ایہا خاص طور پر اس سے جی، حبہ کا تیری محبت،
ادخلک الجنہ، تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو پھر یہاں سبق کیا ملا یہاں سے کہ اس صورت سے محبت بھی کرنی ہے، اور یہ جو معنی بتاتی ہیں ان معنی کے مطابق اپنا کردار بھی انشاءاللہ بنانا ہے اور اپنا عمل بھی بنانا ہے جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ آگے جو چیز رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو دوسری صورت میں پڑھنے لگا ہوں، سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ کل، تو ترجمہ مجھے بتائیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں میں صبح پر صبح کے رب کی نبی پناہ صلی اللہ علیہ مانگتا ہوں، وسلم میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، جی، من شر ما خلق، ہر ہر اس چیز کے شر سے جو جو اس اس نے اللہ پیدا نے کی۔ پیدا کی۔ جی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا کی، خلق تھا اس نے پیدا کی، تو خلق اس وجہ سے بن گیا کہ آیت یہاں ختم ہو رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے کے اور اندھیرے اندھیرے کے شر سے اس چیز جب کے وہ شر چھا سے، جائے۔ جب وہ چھا جائے۔ رات کے اندھیرے کے جب جی، وہ چھا اور جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے کے شر سے اذا وقب، جب وہ چھا چھا جائے۔ جائے۔ چھا چھا جاتا جائے، ہے۔ جی اس سے چھا جاتا ہے یا چھا جائے، آپ نے پڑھا تھا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اور گرہوں میں گرہوں میں پھونک گھروں میں مارنے مارنے والے والے مردوں اور مارنے عورتوں کے والے شر اور سے۔ مردوں اور عورتوں کے شر سے۔ کے شر سے۔ جی، اور گروہ میں عقد ہے، اور گروہ میں پھونک مارنے والے مردوں اور عورتوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد حسد کرنے والے کے شر والے سے کے جب شر وہ سے حسد کرے۔ جب وہ حسد کرے۔ جی، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب اس کے ساتھ ہی اگر اگلی بھی ملا لیتے ہیں تو پھر ملا کے پھر انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے۔ تو آگے کریں ذرا اوپر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ جی۔ اللہ کے نام کے ساتھ کے جو ساتھ بہت جو زیادہ رحم بہت کرنے زیادہ والا رحم اللہ کے کرنے انتہائی نام کے والا مہربان۔ ساتھ انتہائی مہربان ہے۔ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ مشتاق پہ تھوڑا سا اوپر کیجئے گا۔ کل اعوذ برب الناس، اے نبی اے صلی نبی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کہہ وآلہ دیجئے وسلم میں لوگوں لوگوں کے کے رب رب کی پناہ میں مانگتا ہوں۔ لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب میرا خیال ہے مشتاق بھائی سن نہیں رہے تو آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہے، مالک الناس، جو لوگوں کے کا بادشاہ کی، لوگوں کے بادشاہ کی، بادشاہ کی، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے کے حقیقی معبود معبود کی، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، بہت بار زیادہ بار ڈالنے وسوسہ والے کے ڈالنے شر کے سے لیے جو بار بار جو پلٹ بار کر آتا بار ہے۔ کراتا ہے۔ پلٹ کر آتا ہے۔ جی، بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو خناس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ پلٹ کر آتا ہے۔ بار بار پلٹ بار کراتا ہے۔ جی، پلٹ کر آتا ہے۔ بار بار پلٹ کر آتا ہے، اور یہ ہے شیطان بھی، خواہ وہ جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے وہ دلوں جو میں لوگوں کے وسوسہ سینوں ڈالتا میں ہے۔ سینوں میں وسوسہ ڈالتا وسوسے ہے۔ ڈالتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور اور سے انسانوں میں میں سے۔ سے۔ جنوں اور انسانوں میں سے۔ یہ ہم نے پڑھ لی 11 آیات سورہ فلق کی 5 اور یہ 6 اس کی۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جی، ترمذی شریف کے اندر 3575 نمبر ہے، اور اس میں ہے کانا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ
خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ مظلمۃ شدیدۃ. تھوڑا بہت تو سمجھ آ گیا ہوگا. کیوں جی؟ جی مطیرہ جی سر. مطر سے نکلا ہے، مطر کہتے جی ہیں بارش کو، بارش تو مطیرہ بارش والی. خرجنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نکلے ہم نکلے فی لیلۃ مطیرۃ، بارش بارش والی والی رات رات، میں ایک بارش والی رات جو کہ کیا تھی؟ مظلمۃ شدیدۃ، جو شدید بہت شدید اندھیری بہت اندھیرے تھی. سخت والی. اندھیرے والی تھی. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، طلب کر رہے تھے. یصلی لنا، کہ وہ ہمیں نماز نماز پڑھائیں. نماز پڑھائیں. قالا، ہاں جی آگے پڑھیں. قالا فادرکتہ، عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ قالا، اس نے کہا کہ فادرکتہ، تو میں ان سے جا ملا. اب اوپر سے بارش تھی، رات کا اندھیرا تھا جی، وہی جو اوپر پڑا ہے من شر غاسق اذا وقب جی. تو اندھیرا تھا نا، تو فقالا کل، السلام علیکم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کہیں. فلم اقول شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں کہی. ثم قال کل، فلم اقول شیئا، انہوں نے کہا کہ بھی آپ کہیں، پھر میں نے کوئی چیز نہیں کہی. تو قالا کل، کہو. فقلت ما اقول، تو میں نے کہا جو بھی میں نے کہا. تو قالا کل، کل هو اللہ احد و معوذتین، کہ وہ ڈرے ہوئے تھے بیچارے. اس میں چیز یہ ہے کہ رات کا اندھیرا تھا، بارش ہو رہی تھی. اب وہ جو حالت تھی نا، اس وجہ سے انہوں نے جواب بھی نہیں دیا. تو کہا کہ بھی اب یہ جو حالت ہے نا تیری خوف کی، تیری خوف کی حالت، اس سے کیا کرو کہ کل هو اللہ احد پڑھو، اور معوذتین جو آپ نے سورۃ الفلق پڑھی اور سورۃ الناس پڑھی، یہ پڑھی. کب؟ ہی نا تم سی مسا کو کہتے ہیں. مسا کسے کہتے ہیں؟ شام. شام کو. اور صبح کس کو کہتے ہیں؟ صبح. صبح کو. صبح تو کو. کہا، تو سنے ذرا، کل کل هو اللہ احد و معوذتین، کل هو اللہ احد پڑھا کرو اور معوذتین پڑھا کرو. ہین تمسی و تصبح ثلاث مرات، کہ جب تم رات کو شام کرو یا سو، و تصبح اور جاگو صبح کرو. کتنی بار پڑھنی ہے؟ ثلاث مرات، تین 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 دفعہ. 3 دفعہ. اور آگے ایک گارنٹی دی، تکفیک من کل شیء، یہ ہر ایک چیز سے تجھے کفایت کر جائے گی. کیوں جی؟ تو یہ 3 چیزیں، اس کو کہتے ہیں معوذات، اور 2 کو کہتے ہیں معوذتین جی. تو یہ معوذات ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے. اور دیکھیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، ترمذی شریف کے اندر 2058، پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو ترمذی کی 3575، اب ہے ترمذی شریف کی حدیث 2058. اور یہ ساری ثقہ حدیث ہیں، نیچے باقاعدہ میں دیکھ کے تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ابو سعید خدری نے کہا کہ معوذتین نازل ہونے سے پہلے حضور جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے. جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے ان معوذتین کو اپنا معمول بنا لیا، اور ان کے علاوہ باقی چیزیں جو تھی وہ ان کو چھوڑ دیا. کیوں جی؟ جی تو کیا پتا چلا کہ کوئی جنات آ جائیں یا انسان کی کوئی حسد کی نظر آ جائے، نظر بد آ جائے، کوئی ایسی تکلیف ہو، میں تو یہ کہوں گا کہ کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہو،
جس سے آپ پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، دنیا پریشان ہو، سننے والے پریشان ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ معوذتین اس وقت نہیں آئی تھی، تو اس سے پہلے جو کچھ کرتے تھے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی حصہ ہے، لیکن کہا کہ انہوں نے اپنا معمول بنا لیا معوذتین کو، تو ہم بھی معوذتین بنائیں صبح و شام، ہم 3 بار کم از کم پڑھ لیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم چیزوں کے اندر یہ بات لگائی ہے کہ اتنی بار پڑھو، اس کے اندر بتایا کہ بھی 3 بار پڑھو۔ آگے بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے 5017، کیا نمبر میں نے بتایا جی؟ 5017 5017 یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے دم کا طریقہ، کیوں جی؟ کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا نہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان چیزوں سے منع کیا تھا، یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو حدیثیں ہیں ان کے اندر میں بلکہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ افضل کیا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں، بہت بڑی لمبی حدیث ہے، جس کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ میری امت کے وہ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ داغنے کا علاج کراتے ہیں، نہ کوئی جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، دم کراتے ہیں، نہ فعال لیتے ہیں۔ فعال ویسے تو بھی ہے کہ مستقبل کے بارے میں تو وہ کوئی بھی نہیں جانتا، وہ فعال بھی لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ان کا کہا کہ بے حساب بلا حساب جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ دوسری حدیث مغیرہ بن شعبہ سے ہے، جس میں فرمایا کہ جس نے داغنے سے علاج کروایا اور جھاڑ پھونک کروائی، وہ اللہ پر توکل سے بے تعلق ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو نافذند فرمایا، جن میں سے ایک یہ تھا دم، سوائے معوذتین یا معوذات کے۔ معوذتین کون کون سی ہیں؟ آخری 2 سورہ فلق اور الفلق اور سورۃ یہ سورہ الناس۔ سورۃ الناس۔ الفلق اور سورۃ الفلق۔ جی تو معوذات کون سی ہوئیں؟ اس کے ساتھ سورہ اخلاص ملا اس کے دیں۔ ساتھ بھی اخلاص ملا۔ یہ مسند احمد میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور بھی حدیث میں ہے، لیکن آگے ذہن میں رکھیے گا جو میں آگے کہہ رہا ہوں۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ جھاڑ پھونک سے پہلے تو منع فرمایا، لیکن بعد میں اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے وہ دم کیا جائے، کلام ایسا ہو جو سمجھ میں آئے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی اجازت دی، تو اب اس کا مطلب ہے اجازت ہے۔ پہلی چیز یہ تھی، اب سنیں کہ یہ کیسے کرنا ہے دم۔ ابو سعید خدری کا میں نے بتا دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب آپ بستر پر جاتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، ذرا دونوں ہتھیلیوں کو جمع کریں، جی پھر ان میں پھونکتے۔ جی اچھا، دونوں میں قل هو اللہ پڑھتے اور قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو جسم پر جہاں تک ان کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے وہ پھیرتے، اور پھیرنے کی ابتدا سر سے کرتے، ذرا سر کے اوپر ہاتھ لگائیں، جی پھر چہرے پر لے آئیں، جی اور پھر جسم کے سامنے کے حصے سے کرتے ہوئے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے وہ کرتے۔ تو اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ یہ آری کس کو کہتے ہیں دم کرنے کا طریقہ جی،
یہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بخاری شریف کی حدیث 5017 ہے یہ، اور بخاری شریف کی حدیث ہے 107 تھا، اب میں 1016 پر بتا رہا ہوں جی۔ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو آپ اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر پھونکتے، پہلے خود پھونکتے، ٹھیک ہے جی۔ جی ایک جگہ پہ ہے معوذین، بلکہ معوذات ہی ہے، معوذات کا مطلب ہے قل هو اللہ احد کو ساتھ ملاتے، اور ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ملاتے۔ آگے پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بہت بڑھ گیا تو میں ان کے ہاتھوں پر پڑتی، اور برکت کی وجہ سے ان کے ہاتھ ان کے جسم پر جہاں تک ہوتا وہ پھیر دیتی۔ جی یہ ہے جناب سورہ فلق اور سورۃ ناس ناس الناس۔ تو وقت مطلب اتنا ہی تھا، 9:05 ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ باقی میرے پاس اور بھی میں نے آپ کے لیے حدیثیں اکٹھی کی تھیں، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے ابھی 5 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں۔ 5 منٹ ہیں تو پھر اور ترمذی شریف کی حدیث سن لیتے ہیں، پھر کر لیں جی۔ جی جی سر جی سر۔ ہائے 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 ہائے، یہ حدیث سنیں جی۔ ترمذی کی حدیث ہے 972۔ میں ہمیشہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا نمبر ہے؟ نمبر کیا ہے؟ 972 972، یعنی کہ آپ خود اس کو دیکھیں۔ ابو سعید سے اب یہ آگے خدری وہاں لکھا ہوا نہیں تھا تو میں نے بھی نہیں لکھا۔ ان ابی سعید ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلب یہ چیز ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشتقیت، کیا آپ بیمار ہیں؟ جی، اشتقیت شکوہ بھی اسی سے ملا ہے، اسی کو عربی کے اندر کیا آپ شقاوت تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں؟ تو قال نعم، تو قال بسم اللہ ارقیکہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو تجھے ایذا دیتی ہے، من کل نفس، ہر بندے سے جو تجھے ایذا پہنچاتا ہے، او عین حاسد، اور حسد کرنے والی آنکھ سے۔ اور مسلم شریف میں ایک لفظ اور میں پڑھا تو وہ ہے اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھے دم کر رہا ہوں، اللہ تجھے شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھے دم کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر سبق کیا ملا کہ کوئی بھی دم کرنا ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت بھی پڑھنی ہے، خاص طور پر ان کو پڑھنا ہے، تو ذہن کے اندر کیا کرنا ہے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ شفا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، یہ ہوگا علم، اور اس کے مطابق یہ چیز اس لیے کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت، بہرحال یہاں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب اور کرنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، وہاں سے ایک آیا اسکارپین کو کیا کہتے ہیں؟ دھواں، جی دھواں آیا، ٹھیک ہے، اور وہ لڑ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگوایا اور پانی منگوایا، اور جس جگہ پہ تھا اس طریقے سے کر کے، اور اس کے اوپر معوذتین پڑھی۔ جی جی